खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, ये चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 30 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर आफ्ताब रहमत साहब ने, थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए दुआ मांगें। बुज़ुर्ग ज़िंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपके अजीम जलाली कामों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में रोज़ होते हैं, और हम आपके जलाल को देखते हैं, हम आपके कद के अंदाज़ा को नापने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जलाली खुदावंद हैं। खुदा पाक खुदा, आज की ये सारे प्रोग्राम को आपके पाक हाथों में देते हैं, और मिन्नत है खुदावंद आपके कलाम की बातों को जब हम शेयर करते हैं तो हमारी ज़िंदगियां भी बाबरकत हों और सुनने वाले इससे कसरत की बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस तौर से हमने गुज़श्ता एपिसोड्स में सीखा है, जाना है खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। इसी तौर से वो तमाम लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे, इसके ताल्लुक़ से भी हमने जाना कि अदालत और जो सज़ा है इसका बराह रास्त उन पर इतलाक़ होता है। और आज हम इसी बात से आगे बढ़ेंगे। पास्टर सरवर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। पास्टर साहब, यहाँ पर जो 18वीं आयत है, यहाँ पर लिखा है कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के बेटे इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं। क्या मतलब है इसका? जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। तो जब हम इस सारे पैसेज को देखते हैं और बिलखुसूस जब 13वीं आयत से ऑनवर्ड तमाम चैप्टर का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर ये बात वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने कही, और ख़ास तौर पे जब हम 16वीं आयत में आते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और फिर जब हम अभी जो 18वीं आयत आपने पढ़ी है कि जिस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और आयत का जो दूसरा हिस्सा है, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। और इसकी रीज़न क्या है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, और जो नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। बुनियादी तौर पर जब हमने इस सारे पैसेज को पीछे लास्ट वर्सेस को और लास्ट एपिसोड्स में इनको देखा भी कि बेसिकली खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को इसलिए भेजा है, और खुदा के बेटे पर ईमान लाना जो है बेसिकली उसके कफ़ारे को कबूल करना है,
اس کی قربانی کو قبول کرنا ہے اور اس کے بھیجنے والے کو قبول کرنا ہے جس نے اسے زمین پر بھیجا ہے تاکہ دنیا نجات پائے, دنیا بچ جائے, دنیا جو وہ تاریکی سے نکل کر روشنی میں داخل ہو جائے اور جہنم سے نکل کر فردوس میں داخل ہو جائے اور زمینی زندگی سے نکل کر آسمانی زندگی میں آسمانی بادشاہی کی شہری بن جائے. لیکن یہ اس وقت ہے جیسے جب ہم رومیوں کا خط اس کا 10واں باب 10ویں آیت پڑھتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. سو اس سے مراد ہم اس کو اگر ایز اٹ از سمپل لیں خدا کے بیٹے پر, لیکن خدا کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی قربانی کو, اس کے کفارے کے کام کو اور زمین پر اس کے آنے کے مقصد کو اپنی زندگی میں قبول کرنا. جیسے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی مانتے ہیں اس کو, ہاں جی, لیکن ان کا ماننا مطلب انف نہیں ہے, انف نہیں ہوتا. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کے کفارے پہ بلیو نہیں کرتے, اس کے زندہ ہونے پہ بلیو نہیں کرتے, اس کی جو تدفین ہوئی اس پہ نہیں بلیو کرتے. سو بیسیکلی تو صلیب پر جو اس نے کفارے کا کام کیا ہے اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے, اس کی رہائی کے لیے جو اس نے اپنی جان دی ہے, اس کو قبول کرنا ہے. ادروائز صرف یہ کہنا جی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے کفارے کو ریجیکٹ کرنا بیسیکلی خدا کے بیٹے ہی کو رد کرنا ہے. لیکن جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے, کلام اس بات کو بڑا واضح کہتا ہے کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور اس کی ریزن جو ہے منور صاحب یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. آدم اور حوا کے گناہ کے باعث دنیا میں گناہ آیا, آدم نے گناہ کیا, اس کے باعث دنیا میں موت آئی اور آدم اور حوا کے گناہ کے باعث جو ہے وہ ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے سلیوری, غلامی جو ہے وہ آئی. انسان ابلیس کی گناہ کی قید میں چلا گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح کا کفارہ, یسوع مسیح کی قربانی, اس کا جو بہایا گیا لہو ہے, اس کو قبول کرنے سے ایک شخص جو ہے وہ نجات پاتا ہے. اور اسی لیے جب ہم رومیوں کا خط اس کا 8واں باب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. سو اسی لیے جو یسوع مسیح میں ہے, دوز ہو آر ان کرائسٹ دیر از نو کنڈمنیشن. سو ان پر کسی طرح کی کوئی سزا نہیں, اب ان پر کسی بھی طرح کی کوئی عدالت نہیں رہی, کوئی سزا نہیں رہی, اور کسی بھی اعتبار سے اب وہ کسی بھی طرح کا کوئی کنڈمنیشن, یا ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اب فردر کسی بھی قید میں نہیں ہے, سلیوری میں نہیں ہے, اور ان فیوچر یا ابدیت میں وہ آزاد ہیں. تو اس لیے یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے, اور پھر دوسرا حصہ ہے کہ جو اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. یعنی آلریڈی میں اس کو منور صاحب یوں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایکچولی جو شخص خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا, آدم اور حوا کے گناہ کے باعث وہ آلریڈی ججمنٹ کے نیچے ہے. وہ اب اس کو اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی ججمنٹ کے انڈر ہے. لیکن اگر وہ خدا کے بیٹے کو قبول کر لیتا ہے تو اس ججمنٹ سے نکل جاتا ہے. اس لیے خداوند نے کہا کہ جو اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر آلریڈی جو ہے سزا کا حکم ہو چکا ہے. سو اس کی پیدائش سے ہی اگر تو وہ قبول کر لیتا ہے ویل, اگر نہیں تو اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا باپ نے آسمان پر سے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. سو اٹ مینس کہ جو اس کے پیارے کو ریجیکٹ کرتا ہے, اٹ مینس کہ وہ باپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے. سو اس کے بلاو بیٹے کو, اس کے بگاٹن بیٹے کو ریجیکٹ کرنا جو ہے
بنیادی طور پر خدا کو ریجیکٹ کرنا ہے. Yes. اور اس کے بارے میں جب ہم اعمال کی کتاب اور اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو کلام بڑا واضح ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کسی کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا کہ جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. سو یہ ورڈس جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جو کہا ہے اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی اور شخص نہیں ہے. ہیومن ہسٹری میں بہت سے پروفٹس آئے, بہت سے کنگ آئے, بڑے بڑے اسکالرز آئے, لیکن نو ون جو انسان کو نجات دے سکتا. اور پطرس اس کو اور زیادہ واضح کرتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر, نہ آسمانوں پر اور نہ ہی کچھ زمین پر, یسوع کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. اور یسوع مسیح نے یہ خود بھی کہا یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت کے اندر کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. سو میں اس کو سمپلی یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو وے, دیر از نو وے ٹو گاڈ, دیر از نو وے ٹو ہیون, یعنی کہ ادر دین جیزس, یعنی خدا کے بیٹے کے سوا کوئی اور راہ نہیں ہے. Praise God. Thank you so much. اس لیے جو اس راہ کو ریجیکٹ کرتا ہے بیسیکلی وہ کفارے کو, خدا باپ کو, اس کے بھیجے جانے کے مقصد کو ریجیکٹ کر رہا ہے. سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کئی بار لوگ جو ہیں وہ ایک سرسری یا سرفس لیول کا ایمان تو رکھتے ہیں, وہ تو شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں, تھر تھراتے ہیں, کانپتے ہیں, لیکن ایکچولی ایمان رکھنا, قبول کرنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے زمین پر وہ یہ ہے کہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اس لیے اس کے آنے کے مقصد کو قبول کرنا, بنیادی طور پر اس کو قبول کرنا ہے. سو جسٹ الفاظ کے ساتھ کہہ دینا بلکہ دل کے ساتھ ایمان لانا. اور یہ ایک اور جو بات ہے کہ یہ مومنٹلی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک لائف سٹائل ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ زندگی گزارنا. اور اس لیے خدا نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو وہ ایک طرح شریعت کی گناہ کی سزا سے آزاد چھوٹ گیا, لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ آلریڈی سزا کے نیچے ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. جس طور سے پاس صاحب نے بھی ذکر کیا, بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تو مسیحی ہیں اور وہ مسیح پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح کے الفاظ برائے مہربانی یاد رکھیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بات سب لوگوں سے کہی ہے کہ ایک مسیحی کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ واقعی مسیحی ہے, کیسے ہم پہچان پائیں گے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے یہ درست ایمان ہے یا یہ درست طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہا ہے. یسوع مسیح نے ایک ہی بات کی کہ ان کے کاموں سے, ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. مطلب ان کے کام بتائیں گے, کیونکہ جو کام ہوتے تھے یہ ہمیشہ بتاتے تھے کہ کسی کا باپ کون ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی یہودیوں سے جب کہا, وہ یہودی بڑے اس وجہ سے خائف تھے, ناراض ہوئے. خداوند یسوع مسیح انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے یہ تم غلامی میں ہو. کہتا ہے ہمارا باپ تو ابراہیم ہے, ہم کسی غلامی میں نہیں رہے. پھر کہتا ہے ہمارا باپ تو خدا ہے. تو یسوع مسیح نے بڑا کلیئر کہا کہ تمہارا باپ خدا نہیں ہے. اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تمہارے کام بتاتے. اب چونکہ تمہارے کام ابلیس جیسے ہیں اس لیے اب تمہارا باپ جو نظر آتا ہے وہ ابلیس ہے. تو بہت سارے لوگ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر کرتے ہیں مسیح کے ساتھ اور زندہ خدا کے ساتھ کہ وہ جی مسیحی ہیں, لیکن ان کے کام ثابت ہی نہیں کرتے بھئی ان کا باپ کون ہے. تو جب ان کے کاموں سے ثابت نہیں ہوگا کہ ان کا باپ کون ہے تو کیسے پہچان ہوگی کہ ان کا باپ واقعی زندہ خدا ہے یا وہ مسیح کے بہن بھائی ہیں. سو اگر تو کوئی درست ایماندار ہے اس کے کام بتائیں گے. سو یاد رکھیں کاموں سے باپ کا پتہ چلتا ہے. یہ جتنے شراب پیتے, یہ جتنے دو بیویاں رکھتے, یہ جتنے طلاقیں دیتے, یہ جتنے کانوں میں بالیاں ڈال کر, لمبے لمبے بال بنا کر, پینٹیں پھاڑ کر اور دیگر گندگی کی حرکتیں کرتے, یہ سب ان کے باپ کا فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کا باپ کون ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کبھی بھی ان کا نہ سمجھے کہ کوئی آسمانی باپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے
کیونکہ انسان کے کام بتاتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر آفتاب رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر 19ویں آیت میں لکھا ہے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے، بڑی زبردست بات یہاں پہ، سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا ہے۔ یہاں چند ایک استعارے بھی استعمال ہوئے ہیں، پلیز ہم سیکھیں گے آپ سے، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ وضاحت فرما دے ذرا اس آیت کی۔ جی بہت شکریہ اس بابرکت پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ پریز گاڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس جو باتیں ہم تک پہنچاتا ہے بڑی کلیئر ہیں، اس میں کوئی زیادہ کنفیوژنس نہیں ہے۔ ابھی پاجی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ سزا کا حکم ان پر ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور اس 19ویں آیت میں سزا کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ یہ سبب جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایماندار ہیں، ایمان لانے والے ایماندار کہلاتے ہیں، تو اگر ایماندار ہیں اور ایمان اس بات پر کہ یسوع مسیح نور ہے، ایمان اس بات پر کہ یسوع مسیح کفارہ ہے، تو ان کی زندگیوں کے اندر سب سے پہلا جو چینج آتا ہے وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں، اور روشنی میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ نور کو قبول کرتے ہیں، وہ نور کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور یسوع مسیح اس دنیا کا نور ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ اجالے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ روشن خیالی ہے، اسی کی وجہ سے یہ ترقیاں ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے۔ تو یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع دنیا کا نور ہے اور وہ دنیا میں آ گیا، اب وہ بے گناہ برہ ہے، نور ہے، تو کیا ہم اس برہ کو اس کی اس حقیقی حالت میں قبول کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم اس کی جے جیکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے حضور آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جب ہمارا مطلب نکل جاتا ہے، تو ہم ویسے کے ویسے ہی دوبارہ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے رات کے وقت آپ اگر غور کریں تو بہت سارے حشرات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرندے بھی ایون کے نکل آتے ہیں باہر، لیکن جوں جوں روشنی ہوتی ہے وہ واپس کہیں چھپ جاتے ہیں۔ کئی سطحی مسیحی جو ہیں، جو صرف یسوع مسیح کو ایک حد تک پہچانتے ہیں، اپنے مطلب کی حد تک پہچانتے ہیں، اسے حقیقی نور سمجھ کر نہیں قبول کرتے، کفارہ کے طور پر نہیں لیتے، اسے صرف ایک شفا دینے والا اور یا اسے بس خوشحالی دینے والا سمجھتے ہیں، اور جب شفا مل جاتی ہے تو پھر بائے بائے، اور جب خوشحالی مل جاتی ہے تو پھر کون یسوع اور کون نور اور کون۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس خفگی کے اور اس ڈبل سٹینڈرڈ کو ہماری زندگیوں میں سے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نور جو ہے وہ حقیقی طور پر ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری لائف کے اندر آ جائے، ہم چمکنا شروع ہو جائیں، ہم اندر سے اور باہر سے سیم ہو جائیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ یسوع مسیح کے کلام مقدس میں ہم بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے آدم کو اپنی شکل و صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ تو میں اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اندر اور باہر سے اپنے جیسا بنایا۔ تو انسان جو ہے وہ کچھ زیادہ فاسٹ چلتا ہے، وہ اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، کیونکہ اس آیت کا جو
एंड है ना वो बड़ा जबरदस्त है, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। यस, बुरे कामों की वजह से उन्होंने नूर को कबूल नहीं किया, तारीकी को कबूल किया और तारीकी में रहना पसंद किया। आज और जब से ये दुनिया बनी है, इंसान तारीकी में रहना ज्यादा पसंद करता है। आप गौर करें, अगर लूत और उसके खानदान को देखें, जब वो निकाले जाते हैं उस सदूम और उमूरा के इलाका में से, तो लिखा है कि वो एक गार में रहना शुरू हो गया। हमें अंधेरा पसंद है और कई तो इस्लाहन बात करने लगा हूं, कई तो लीडर्स दुआ करते हैं, कहते हैं खुदावंद इसे बीमारी के बिस्तर से उठा दे और तंदुरुस्ती के बिस्तर पे लिटा दे, बल्कि रहना बिस्तर पे। ये हमारी जिंदगी में हकीकी नूर नहीं है। सजा का हुक्म नूर को कबूल ना करने की वजह है। अगर हम नूर को कबूल कर लेते हैं तो हमारा रहन सहन बदल जाएगा, हमारा तौर तरीका बदल जाएगा, हमारी जिंदगी रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों अतराफ में तब्दील हो जाएंगी। क्योंकि अगर यही रहा कि इसलिए उनके काम बुरे हैं, तो इसका मतलब है नूर आने से काम ठीक हो जाने चाहिए, काम दुरुस्त हो जाने चाहिए, काम खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाने चाहिए। और कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो मसीह यीशु का मिजाज क्या था? मसीह यीशु का मिजाज मोहब्बत का था, माफी का था। मसीह यीशु का मिजाज जो था वो दूसरों के लिए तरस खाने का था, शिफा देने का था, दुआ करने का था, रोजा रखने का था। तो जिसकी जिंदगी में नूर आता है वो अंदर और बाहर से नूरानी हो जाता है। तो जिसके काम तब्दील नहीं होते, जो अपने कामों को तब्दील नहीं करता, वो इसी हालत में रहता है। और इस आयत में बहुत से नामी मसीही यहाँ पर वो उनकी जिंदगियों पर रोशनी डालता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अंदर से नहीं बदले और बाहर से आप रूहानी होने का लबादा ओढ़ लेते हैं, रोशन ख्याली का और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सज़ा उन पर जो ईमान नहीं लाएंगे, और सज़ा का सबब यह है कि नूर की बजाय तारीकी को कबूल करते हैं और तारीकी को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और तारीकी को छोड़ते नहीं हैं। यानी कि तारीकी के कामों को, दुनिया के कामों को, अबलीस के कामों को तारीकी के कामों से तशबीह दी गई है। तो इंसान और ईमानदार ख़ास तौर पर हमें हकीकी तौर पर नूर को कबूल करना है। जब नूर को कबूल करेंगे तो सज़ा से भी निकल जाएंगे, सज़ा भी हम पर ख़त्म हो जाएगी और हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो पाजी साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, लुबादा उड़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, कई दफ़ा दायकियाँ भी देते हैं और दूसरों से भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें रियाकार कहा है। ऐसे लोगों को जो अंदर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, इन्हें रियाकार के लिए जो यूनानी मतन में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ऐसा शख्स जो स्टेज पर आता है और अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लेता है और उसका जो मास्क है वो उसका असल चेहरा छुपा देता है और कोई और चेहरा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ये रियाकार सारे के सारे ऐसे हैं, यानी वो अंदर कुछ खराबियां कर रहे होते हैं, बाहर से बड़े रूहानी नज़र आ रहे होते हैं। कई दफ़ा लोग बड़ी बड़ी ऊंची दुआ कर रहे होते हैं और अंदर उनके बड़ी खराबियां होती हैं, और कई नाटक करते हैं। लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह को कोई शख्स धोखा नहीं दे सकता है। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, गीत गा कर, दुआ करके इम्प्रेस कर सकते हैं, शायद किसी और कोई रूल कुर्स वाला भी कोई इस्तेमाल कर लेते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। लेकिन याद रखें कि आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप खुदा को चीट नहीं कर सकते हैं। जो आप हैं खुदा को आप वो नज़र आ रहे हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर वाज़े इन फ़कीहों फरीसियों को बड़ी दफ़ा इस बात पे उनकी सरजनश की कि
تم سفیدی پھری ہوئی قبروں، اور باہر سے بڑے سفید نظر آ لیکن اندر کیا ہے؟ گندگی ہے، غلاظت ہے، مردہ ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سو ایسی زندگی مسیح کے لائق نہیں ہے. ایماندار وہ ہے، اب میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کسی نے سوشل میڈیا پہ لگایا جی ایماندار کی تعریف کی ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے وہ ایماندار ہے. مطلب اس طرح تو آپ کہیں گے جھوٹ نہ بولے وہ ایماندار ہے، جو چوری نہ کرے وہ، بھائی ایسے ٹھیک ہے یہ اچھے کام ہے، نیکی کے کام ہے، لیکن دراصل بائبل مقدس کی جو تعریف ہے ایک ایماندار کے لیے، ایماندار وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو، اور جیسے پادری صاحب نے بتایا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کو، اس کے اکلوتے بیٹے ہونے کو، اس کے کفارے، اس کے مرنے دفن ہونے جی اٹھنے کو اور اس کے دوبارہ آنے کو مانے، قبول کرے، اور پھر اس کے بعد یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ تسلسل ہے کہ وہ اس کے کلام پر عمل پیرا ہو. یہ ایماندار ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو جو مرضی کرے، جیسی ماننے ہیں، مطلب ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر زندگی میں کام ہی نہیں ہے ویسے. سو ایماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اس کے تمام کاموں سمیت قبول کرتے ہیں، اس کی ٹیچنگ سمیت اس کو قبول کرتے ہیں. یہ ایماندار ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے. پاسٹر سرور مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 20ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. یہ تو بڑا ہی کلیئر، جو ہم پیچھے دونوں حصص میں ہم نے بات کی ہے، یہاں تو بالکل کلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ کام جو ایسے کرتا ہے اس کے اندر تو نور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیسے ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں لوگ اتنی زیادہ؟ جی تھینک یو. سو یہاں پر 2 ورڈ جو ہیں پیچھے 19ویں آیت میں بھی اور پھر اس 20ویں آیت میں، تاریکی اور نور. سو یہاں پر وہ استارے اور استاراتی زبان استعمال کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اکثر بائبل اسٹوڈنٹس اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کنگڈم آف ڈارکنیس اینڈ کنگڈم آف لائٹ. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ 2 طرح کے ہی لوگ ہیں، 2 طرح کے گروپس ہیں. 2 گروپس ہیں. ایک گروپ ہے جو کنگڈم آف ڈارکنیس میں ہے اور دوسرا ہے جو کنگڈم آف لائٹ میں ہے. سو کنگڈم آف ڈارکنیس یا تاریکی کی جو بادشاہی ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ ابلیس شیطان ہے، اور جو کنگڈم آف لائٹ ہے اس کا جو ہیڈ یا سر ہے، سربراہ خدا خود ہے وہ. اور اس میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور پھر جو خدا ان کے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. سو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ چوائس آف ڈارکنیس اینڈ چوائس آف لائٹ. سو کوئی شخص جو ہے وہ ڈارکنیس کو قبول کر رہا ہے یا وہ لائٹ کو قبول کر رہا ہے. سو سمپلی جو ڈارکنیس ہے وہ ابلیس کو، اور جو لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ خدا کو پیش کر رہی ہے. اور یہاں پر جو ایک بڑی بات واضح کی، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. یعنی نور، ابھی جیسے میں نے اس بات کو بیان بھی کیا، نور بیسیکلی خدا ہے، اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. اور پھر خدا کے لوگوں کے لیے، بلیورز کے لیے بھی اس نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. سو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. سو مے بی کوئی سمپل مین تو اس بات کو انڈرسٹینڈ، شاید وہ نیچرل لائٹ کی بات کرے، لیکن بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے، خدا کے بیٹے سے دشمنی رکھتا ہے.
اور وہ کنگڈم آف گاڈ کے ہر ممبر سے دشمنی رکھتا ہے. وہ بظاہر شاید وہ کبھی آ بھی جائے لیکن اس کا جو ہارٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اور نور کے پاس نہیں آتا, ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. سو ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پریزنس آف دا لارڈ ہوگی, وہاں پہ موسٹلی لوگ آنے سے اوائڈ کریں گے. یہاں پہ حقیقی تعلیم, ساؤنڈ ڈاکٹرینز ہوں گی اور حقیقی اور درست تعلیم دی جائے گی, وہاں پر لوگ آنے سے اوائڈ کریں گے, خاص طور پر وہ جو بدی میں زندگی گزار رہے ہیں. اور اس لیے کیونکہ وہ جب نور میں آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے کام جو ہے ویزیبل ہو جائیں گے, ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے, نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ایک ڈیٹیکٹر سے پتہ چل جاتا ہے نا اس لیے اس کے بیگ میں یا اس کے پاس کیا کچھ ہے. سو نور میں آنے سے, نور کی بادشاہی میں آنے سے گناہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, تاریکی کے کام جو ہے واضح ہو جاتے ہیں. اور نیچرل ورلڈ میں بھی پادری صاحب آپ دیکھیں کہ دنیا میں زیادہ تر بدی کے کام, ناچ رنگ, اڈلٹری, نشہ بازی اور کلبز, یہ سب کچھ ڈارکنیس, تاریکی کے وقت ہوتے ہیں. اور یہ کام جو ہے لوگ چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس سے کیا ہے اگر وہ لائٹ میں آ کر کرتے ہیں تو نیچرل ورلڈ میں بھی لوگ ان پر ملامت کریں گے. لیکن چونکہ ہم اس کو خداوند نے جو ہے اس کو اسپرچولی اس بات کو بیان کیا ہے, سو اس لیے اس طرح کے لوگ جب خداوند کے لوگوں کے پاس آئیں گے, حقیقی فرزندوں کے پاس, اور جو حقیقی ریئل بلیورز ہیں ان کے پاس آئیں گے, ان کی رفاقت میں آئیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ وہاں پر آ کر خوف زدہ ہو جائیں گے. کیونکہ کلام جو ہے خداوند کا کلام اور نور جو ہے وہ بیسیکلی نہ صرف ملامت کرتا ہے بلکہ وہ کنونس بھی کرتا ہے. اور سم ٹائم ابلیس کی غلامی میں ہے, گناہ کی غلامی میں ہے, اس لیے کئی بار ابلیس بھی انہیں روشنی میں نہیں آنے دیتا, روکے رکھتا ہے. اور کئی بار آپ نے چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم چرچز میں انوائٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ چرچز میں نہیں آتے. اس کی ریزن کیونکہ وہ گناہ کی قید میں ہے, وہ تاریکی کی قید میں ہے. اور اس لیے کلام جو انہیں روشنی میں لائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے باعث کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تاکہ ان کے کاموں پر ملامت نہ, اس لیے وہ نہیں آتے تاکہ ان کے کاموں پر ملامت نہ کی جائے. تو سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ آلریڈی ڈارکنیس کے اندر ہے, تاریکی میں ہے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہودیوں کو ملامت کیا کیونکہ تمہارے کام تاریکی کے ہیں, تمہارے کام بدی کے ہیں, برے ہیں, اس لیے تم میرے پاس نہیں آتے, تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے, تم مجھے اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ بنیادی طور پر تم تاریکی کے فرزند ہو. اور اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہے گا, اور اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ لازمی ہے کہ اگرچہ پہلے اس کے کاموں پر ملامت ہوگی. جیسے پطرس نے جب کلام سنایا تو کلام کہتا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی. دے ول بی ہرٹڈ, وہ ہرٹ ہوں گے, چوٹ لگے گی. لیکن سم ٹائم لوگ جو ہیں لوگوں کے سامنے ہرٹ ہونا نہیں چاہتے, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کا گناہ ایکسپوز ہو, گناہ ظاہر ہو اور لوگوں کے سامنے وہ ملامت اٹھائیں. لیکن ایک بات لازمی ہے کہ خداوند کے پاس جب بھی کوئی شخص آئے گا تو 2-3 کام لازمی ہوں گے. پہلے تو اس کے گناہ پر ملامت, اس کو کنڈیم کیا جائے گا اس کے گناہ کو. سیکنڈلی اس کا گناہ ایکسپوز ہوگا, اور تھرڈلی جو اس کا بینیفٹ اسے ہوگا کہ وہ شخص کنونس ہو جائے گا, اور اس طرح وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. لیکن ابلیس جو ہے اس کے لیے پوری ایفرٹ کرتا ہے کہ تاریکی کے فرزند جو ہیں وہ روشنی میں نہ آئیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, بڑی زبردست باتیں
کہ جتنے بھی لوگ جو خالص کلام سے بھاگتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ انہیں ایسی غذا دی جائے، اس لیے وہ ہمیشہ ایسے ہجوم میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ دیگر چیزیں تو انہیں ملتی ہیں لیکن خدا کے کلام کے لیے کوئی انہیں مطلب خاطر خواہ غذا نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اچھا ہے اگر کوئی واقعی نجات پانا چاہتا ہے، خدا ان کے ساتھ مخلص ہو کے چلنا چاہتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں، کیونکہ جو حقیقی تبدیلی ہے وہ ہمیشہ کلام کے وسیلے ملے گی۔ اور جیسے بائبل مقدس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اگر آپ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی آخری 3 آیات پڑھ لیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لوگ مسیح کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لا رہے تھے۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح جتنے یہ ایمان لا رہے تھے ان پر اعتقاد ہی نہیں کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ان کی اپروچ کیا ہے، یہ معجزے دیکھ کر میرے پاس آئے ہیں، یہ شفا کے لیے میرے پاس، یہ کھانے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیاوی چیزوں کے لیے آئے ہیں۔ یسوع مسیح کے نزدیک حقیقی تبدیل شدہ شخص وہ ہے جو اس کے کلام کو قبول، اور انہیں یسوع مسیح نے کہا یہ میرے بہن بھائی، کیونکہ یہ میرے کلام کو سنتے ہیں اور یہ میرے اصل جو رشتہ دار ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل تبدیلی ہے یہ اس طرح کے کاموں سے نہیں آنے والی کہ آپ یہ سن لیں وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ اصل تبدیلی آنی ہے زندہ خدا کے اس بیش قیمت کلام کے وسیلے سے۔ جب تک کوئی اسے نہیں سنے گا، جتنا مرضی وہ ایکٹنگ کرتا رہے کہ جی میں روحانی ہو گیا ہوں، میری زندگی بدل گئی، نہیں، جب تک کلام نہیں آئے گا زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی مزید بھی اس میں قائم رہنا چاہتا ہے اسے بھی کلام ہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھتا رہے۔ بہت ضروری ہے اپنی زندگیوں میں زندہ خدا کے اس انمول خزانے کو لے لیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تاکہ کلام آپ سے جدا نہ ہو سکے۔ آگے بڑھیں گے اور آفتاب صاحب سے جانیں گے۔ پاس صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ 21ویں آیت میں لکھا ہے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ وضاحت فرما دیں پلیز۔ نور نے جب روشنی ڈالنی ہے تو سب کچھ عیاں ہو جانا ہے، اور جو سچائی پر عمل کرتے ہیں وہ دلیری کے ساتھ نور کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے کام ہمیں نور کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ برائی کے کام کرنے والا تاریکی میں رہنا پسند کرے گا اور وہ نور میں آنا ہی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے۔ تو کئی دفعہ کلام مقدس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنی نگاہ میں راست بازی کے کام کر رہے ہیں، اپنی نگاہ میں ہم بڑے نیک ہیں، لیکن جب ہم نور میں آتے ہیں، نور کے پاس آتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کام تو گندی دھجیوں کی مانند۔ تو نور ہمارے اندر سے منعکس ہوتا ہے تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ اصل سچائی میں ہے یا برائی میں ہے، ہم اپنی نگاہ میں ایماندار ہیں یا ہم اصل میں ایماندار ہیں۔ تو کلام میں جو لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، وہ جو فروٹ ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یہ روشنی کا فرزند ہے یا تاریکی کا فرزند ہے، یہ ڈارکنس کی کنگڈم میں رہنے والا فرد ہے یا یہ نور کی کنگڈم میں رہنے والا فرد ہے۔ تو وہ جو فروٹ لگے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات انسان کی جو سچائی ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ اسپیشلی جذباتی طور پر کسی غصے میں ہوتا ہے، تب اس کا اندر باہر آتا ہے۔ کئی دفعہ ہم روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، دبا لیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم نے جو اپنا وہ سارا یونیفارم پہنا ہوا ہے اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ واضح ہو جاتی ہیں باتیں جب ہم اسپیشلی غصے میں ہوتے ہیں، تب ہمارا اندر باہر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے بھائی، یہ وہی ہے بہن
जिसके मुंह से हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड नहीं खत्म होता, ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा वाह है। वाह वाह। सो सच्चाई पर अमल करने वाला दलेरी से आता है, इसके दो मानी हैं। पहले नंबर पे दलेरी इस बात की है कि मैं नूर में हूं और नूर के कामों में मुलव्वस हूं, इसलिए वो दलेरी से आ जाता है। और दूसरा इसका जो जाविया है वो ये है कि हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हम जो अपने आप को इस खाम ख्याली में या ख्वाब ख्याली में हैं कि हम ईमानदार हैं, बड़े नेक हैं, खुदा के बड़े फर्जंद हैं, जब वो नूर के पास आते हैं तो नूर हमारे कामों को जाहिर कर देता है। वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे अंदर से गुजरता है। तो अक्सर औक़ात कलाम के अंदर से हम एक आयत कोट करते हैं कि खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। ये नूर सच्चाई की बदौलत हमारे अंदर से गुजरता है और हम अंदर से भी नजर आना शुरू हो जाते हैं और बाहर से भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर हम अच्छे काम करते हैं फिर भी नूर ने ही हमें बताना है कि हम राइट वे पर हैं या हम रॉन्ग वे पर हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो आपने खुदा उनके पैगाम में से सीखी हैं, जानी हैं। अब यकीनन हम समझ गए हैं कि हमारे कामों से पता चलेगा मसीही हैं या नहीं हैं। हमारे काम ही बताएंगे हमारा बाप कौन है, हमारे काम ही बताएंगे कि हम किस से जुड़े हुए हैं। सो अच्छा है कि अगर कोई मसीही होने का दावा करता है तो उसके काम बताएं कि वो वाकई मसीही है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।